अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की डेवलपमेंट हस्ब मामूल जैसे हम आपसे शेयर किया करते हैं। आज कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट तो नहीं है, क्योंकि मीडिया के ऊपर सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को ही पोर्ट्रे किया जा रहा है और उनको खित्ते का बहुत बड़ा लीडर भी कहा जा रहा है उनकी अपनी जमात की तरफ से। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक लफ्जी जंग है, जिसे मासिस की बहुत बड़ी बल्कि तादाद जो है वो उसे ड्रामा ही समझ रही है। तो लेकिन आज एक बिलावल जरदारी ने एक स्टेटमेंट दी है विच इज़ वेरी मच अलार्मिंग। उन्होंने कहा कि उम्मीद है अगला वजीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। हम 80s में और 90s में भी लाहौर, कराची, सिंध, पंजाब ऐसी बातें सुनते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो बेनज़ीर भुट्टो का दौर था उसमें सबसे पहले मियां नवाज शरीफ ने ये कहानी शुरू की थी कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। और ये जो सुबाइयत की बात है ये डेफिनेटली बहुत ख़तरनाक है, रियासत के लिए ख़तरनाक है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी रियासत जिसमें बहुत सी कौमियतें बसती हैं। और हम हमेशा लिखते भी ये हैं और प्रोग्राम्स में भी कोशिश होती है कि सबको सपोर्ट किया जाए और पाकिस्तान की बात की जाए। उसके अलावा आरिफ अलवी को आईने पाकिस्तान ने अगले इलेक्शन तक सदर रहने का मौका दिया है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया है पीपल्स जो नून लीग के स्पोक्स पर्सन इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं आरिफ अलवी से। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 16 माह की हुकूमत में सारी मिनिस्ट्रियाँ मेन आपके पास थी, हुकूमत आपके पास थी। अगर आज आप समझते हैं कि आरिफ अलवी ने कुछ ऐसा खिलाफ आइन काम किया था तो फिर आपने उनको सज़ा क्यों नहीं दी? ये वो शरीफ फैमिली और उनके हम नवाओं के बारे में कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी 8 फरवरी का सूरज पीपल्स पार्टी की फतह लेके नमूदार होगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। उसके अलावा फैसल करीम कुंडी जो है वो इस वक्त जो है एक कॉलम भी उन्होंने 2-3 दिन पहले लिखा। आज उन्होंने मरियम औरंगजेब को जो बयानात थे उनके भी बखिए देड़े। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आपको इवन फील्ड या एवन फील्ड याद आ जाता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जो बयान फैलाया जा रहा है, जो बयानिया फैलाया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की कोई बातचीत हुई है, वो सब झूठ है। ये सिर्फ हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए किया जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जब होंगे तो आप जितनी मर्जी इनको फैसिलिटेट कर लें, नून लीग को, अवाम के वोट इनको नहीं पड़ेंगे, इंशाल्लाह फतह जो है पीपल्स पार्टी की होगी। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें हमें लगता है कि हम कोई ऐसा सर्कस देख रहे हैं कि जिसमें कभी इधर को चला जाता है और कभी जो है उसका डोल उधर को चला जाता है, लेकिन एंड में सब जो है सर्कस के वो जो पीछे बने होते हैं रहने की जगह उसमें इकट्ठे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। अवाम तो समझ रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का हिस्सा नहीं, ख्वाजा साद रफीक ने कहा। अच्छा, ये बयान भी अगर आप देखेंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे तो इस पर भी हंसें हम के रोएं, अब ये सोचने की बात है। तो मरियम औरंगजेब साहबा जो मैं अब क्या कहूँ उनको कि मतलब वो तर्जुमान है या क्या है उनकी, उन्होंने कहा जी कि रोना धोना छोड़ें, इलेक्शन की तैयारी करें। ये वो कह रही हैं पीपल्स पार्टी को जिनके साथ 16 माह उन्होंने हुकूमत की। और मैं अवाम को याद दिलाना चाहूँगा कि यही वो मरियम औरंगजेब थी कि जो हाथ में हाथ डाले जो है कमरुज़्ज़मान कायरा और दूसरे पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ 16 माह में हमें नज़र आती थी। तो ये सूरत हाल है। इसके बाद गज़ा की जो सूरत हाल है वो तो कशीदा है ही, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं अब्दुल बासित खान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, वेलकम टू द शो जी। मियाँ सैफुर रहमान साहब है, एडिटर रिपोर्टिंग द न्यूज़ लाहौर। ये साहब वेलकम टू द शो। बस अब आपसे शुरू करूँगा कि उन्होंने कहा कि जी उम्मीद है अगला वजीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, इसकी ज़रा डेप्थ ज़रा बताइएगा जी क्या है। बिलावल जरदारी ने कहा। देखिए, जो पीपल पार्टी के जो हामी हैं या उनके सरकर्दा लीडर हैं वो तो यही कहते सुने गए कि जनाब हमारा बिलावल भुट्टो नेक्स्ट वज़ीर आज़म होगा। अब वो खुद तो नहीं कह सकते कि मैं ही वज़ीर आज़म हूँगा, बल्कि अब जो उन्होंने इशारा दिया है कि अगला वज़ीर आज़म जो होगा वह लाहौर से नहीं होगा, उनकी मुराद डेफिनेटली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक है।
لیکن مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کاشف کے یہ دعوے کیوں کیے جاتے ہیں اور کس بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. جی ہاں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو لیڈرشپ کرائسس ہے اس میں آپ دیکھیں کوئی ایک پارٹی ایسی تنہا نہیں ہے جو اس وقت چاروں صوبوں میں اکثریت سے حکومت بنا سکے. جی انفارچونیٹ. اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی وحدت، پاکستان کی سالمیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے بعض صوبوں کے ساتھ بلوچستان ہے یا ہمارا کے پی کے ہے یا ہمارا سندھ ہے، جی بی ہے، کیا ان کے ساتھ ویری سینسٹیو. اچھا اب یہ جو سوالات ہیں کہ جناب جو ہماری جو پارٹی کا لیڈر جیتے گا وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی کی، بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس جو آنے والا الیکشن ہے ان کو کہنا تو یہ چاہیے کہ ہمارا یہ معاشی پروگرام ہے. صرف یہ بات کہہ دینے سے کہ ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے، ملک کا نقشہ بدل دیں گے، اب ان باتوں سے سیاسی لیڈروں کو اپنا دامن چھڑانا چاہیے اور عوام کے ساتھ سچ بات کرنی چاہیے. اور سچ بہت تلخ ہے. وہ تلخ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وسائل ہیں وہ صرف جسے کہتے ہیں کہ لمیٹڈ سے لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اور ہم بیرونی امداد کے سہارے زندہ ہو رہے ہیں. اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس شاید کوئی ایسا میجک لیمپ ہے جس سے پاکستان کی ترقی جو ہے وہ آئندہ سالوں میں ہو جائے گی. وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. آئی ایم ایف کو لے لیں، ورلڈ بینک کے اشارے لے لیں، دنیا کے جتنے آپ ریٹنگز کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، کوئی ایسے چانسز نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان کی ایک دم معیشت 5-6 کو ٹچ کر جائے گی. لہٰذا جو حقائق پاکستان کے ہیں، جو معاشی انڈیکیٹر پاکستان کے ہیں، اس وہ تلخ ہیں اور ان کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بڑا ضروری ہے. خدا را اب یہ لوگ سب اس بات پر آ جائیں کہ آپ عوام سے سچ بات کریں. عوام کے ساتھ بات سچ کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس کو بتائیں کہ یہ صورتحال ہے اور ہم یہ اس روڈ میپ کے تحت آگے بڑھیں گے. اور دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کہہ دینا کہ ایک تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، تمام ناقدین ہیں، تمام تبصرہ نگار ہیں، آج وہ یہی کہتے پائے جا رہے ہیں کہ جناب ایک بڑی پارٹی ہے، اگر وہ پارٹی الیکشن میں نہ آئی تو یہ الیکشن بے معنی ہوں گے، کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہوگی. تو اب لہٰذا اب اس پارٹی کو جس کی تقریباً چاروں صوبوں میں یقیناً ہے، اس کی فالوئنگ بہت ہے کمپیئرنگ ٹو ادرس، کہ اگر آپ دیکھیں ابھی رزلٹ جو آیا وہاں کا سندھ کا بھی دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کو مرکھب کی ایک سیٹ تو مل گئی ہے نا آگے، باقی پارٹیوں کی شاید کسی کی نہیں ہے، حالانکہ ان پہ امبارگو تھا کہ وہ تو ہے اپنی جگہ پہ. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے اور میں اس بات پر بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ جو ملکی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں، جو بھی حال ہی میں واقع ہوا میاں والی کا، اس میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھے ہو کر فوج کے پیچھے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کرنا چاہیے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ انصاف پر اور بالکل ایکویلٹی کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. and they should be allowed to participate, barring those parties یا barring those people جو کہ ایسے 9 مئی کے واقعات میں باقاعدہ شمولیت پائے گئے یا ان کو دیکھا گیا اور انہوں نے نقصان پہنچایا پراپرٹی کو. ادروائز کسی چند لوگوں کی سزا ایک پارٹی کو نہیں ملنی چاہیے. اور یہ ہماری ملک کی جمہوریت کے لیے، آئندہ حالات کے لیے، آئندہ معاشی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. سفرمان صاحب، مطلب یہ میں سمجھتا ہوں اس میں سمیل کچھ اور آ رہی ہے کہ یہ پہلے بھی الزام پنجاب پہ لگتا رہا کہ جی پنجاب کا ہی سب کچھ ہوتا رہا، تو انہوں نے بھی آج یہ بیان دے دیا امید ہے اگلا وزیر اعظم پنجاب لاہور سے نہیں ہوگا. ہاں نہیں آپ دیکھیں کہ کل پرسوں ویڈیو چل رہی تھی سردار عطا اللہ مینگل کا ایک پرانا، جس میں انہوں نے پنجاب پہ بہت زیادہ الزامات لگائے. نہیں انہوں نے یہاں بھی بیان دیا جی پنجاب کا اقتدار، پنجاب کا، ہم نے پنجاب کے لیے سفر کیا. ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے یہاں ایک چیف منسٹر آفس میں ہم بیٹھے تھے تو ایک وہاں کے ایم پی آئے، ہم کافی سینئر جرنلسٹ بھی تھے اس میں. ہم نے کہا جی کہ آج موقع ہے تو آج ہمیں تھوڑا سا آج ذرا کلیریفائی کر دیں کہ پنجاب نے آپ کے ساتھ بالخصوص کون سی زیادتی کی ہے. ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. میں نے کہا جی یہ تو آپ کا سرداری نظام جو ہے وہی اس نے زیادتیاں کی آگے.
یہاں سے اگر کبھی آپ نے شور مچا کے کچھ لے بھی لیا ہے تو آگے تو انہوں نے جانے نہیں دیا, فلٹر لگا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں. بڑے بڑے نامور سردار, میں نام نہیں لیتا چونکہ ان میں کچھ لوگوں نے نیک نامی بھی بنا لی کسی نہ کسی وجہ سے, وہ میں نہیں اس پہ کمنٹ کروں گا, لیکن ان کے بارے میں مجھے سوئی سردن گیس کے بعض آفیسرز بتاتے تھے, سینئر آفیسر, کہ جی وہ جب اپنا کوئی 1 ارب یا 2 ارب کتنا لیتے تھے رائلٹی, اس کے علاوہ بھی ہمیں دھمکی دے رہتے تھے جب وہ کیش ٹریپڈ ہوتے نا, یعنی ان کی وہ ہوس کم نہیں ہوتی تھی, جب وہ کہتے تھے اب ہم وہ اڑا دیں گے آپ کا, وہ پائپ اڑا دیں گے, اڑاتے بھی تھے, 50 کروڑ اور بھیج دو, اڑاتے بھی تھے. یہ کام اس طرح ہوتے ہیں, واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں 2 چیزوں پہ بات کروں گا, ایک تو لیول پلینگ فیلڈ, ایک یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی جو بات کی جا رہی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے جی. اس وقت بھی وہ سجا دکھا کے کھپا مار سکتے ہیں. اچھا, ہاں, یعنی کسی مغالطے میں نہ کوئی رہے. اچھا, میں آپ کی بات سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پورٹرے کیا جا رہا ہے, جو پیسہ لگایا جا رہا ہے میاں نواز شریف کو مطلب بہت بڑا لیڈر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, تو از اٹ پاسبل کہ عوام کی اتنی مطلب جو تائید کے بغیر, عوام کی تائید کے بعد, جسے جب چوزن ریپریزنٹیشن بھی کہتے ہیں ہم, وہ پرائم منسٹر کیسے بن جائیں گے؟ دیکھیں ایک پری ریگنگ پول کا بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اب تو ڈائریکٹ ریگنگ والا چکر تھوڑا سا کم پڑ گیا. پری ریگنگ کیا ہوتی ہے؟ پری پول کہ آپ کا کوئی ایک حلقہ ہے جس میں آپ کا اثر رسوخ ہے, ٹھیک ہے, وہ پورے کا پورا حلقہ ٹرانسفر کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں. یہ تکنیک 342 سیٹیں ہیں جی قومی اسمبلی. ہاں نہیں, میں آپ آئے نا, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح ایک آفیسر کو ایک جگہ سے حکم آیا کہ جی یہ بندے کو جتوانا ہے. اس نے کہا جی 19-20 ہو, 18-20 ہو, 16-17-20 ہو تو میں شاید جتوا دوں, اگر تناسب 1-20 کا ہوگا تو میں کیسے. That's what I'm saying جی. ہاں, وہ یہ بات ہے. یہ دیکھیں یہ فیصلہ پھر بھی عوام ہی نے کرنا ہے. جی ہاں, یہ مینڈیٹ صرف البتہ یہ شرط ہے کہ اس میں کسی پارٹی کو واقعی امبارگو کر کے یا ان کو کسی کمرے میں بند کر کے یا جیل میں بند کر کے یا لوگوں کو ایک پارٹی سے دھکیل کے کسی اور پارٹی میں ڈال دیا جائے. وہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, کوئی نو ڈاؤٹ, ایون جنوبی پنجاب بہار میں بھی ہوا, لیکن اب وہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے, بلکہ گزر چکا ہے. ناٹ از ناٹ پاسبل یہ جو آرٹیفیشل مصنوعی نظام تنفس کے ذریعے سسٹم چلایا جاتا ہے نا, یہ نہیں چلے گا. اب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا, یہ جو آج بعض فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں یا بلاول صاحب, مجھے تو لگتا ہے انہیں وہ والا لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ہے جس کی وہ خواہش کر رہے تھے. اچھا, جس کو لوگ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد ہے جو نواز شریف کو ملا ہے اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد لیول پلینگ فیلڈ ہے تو پھر پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این, یہ جو تینوں بڑی پارٹی ہیں, ان میں فرق کیا رہ گیا؟ سب وہی سہارا ڈھونڈ رہے ہیں, وہی کرچیز ڈھونڈ رہے ہیں, وہی بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں جو کچھ تھوڑی بہت پارٹی پاپولیرٹی کی بیس پہ سامنے آئی اور اسٹرانگ ہوئی ہے, اس کو تو میرا خیال ہے اب یکسر مسترد کر دینا چاہیے اس طرح کی سرنڈر کی اور کمپرومائز کی صورتحال. رائٹ, اب لوگ یہ ایکسپیکٹ ہی یہ کر رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک دور میں آپ نے دیکھے 1970 کے الیکشن, آپ کو پتہ ہی ہوگا, جی جی, یعنی کہ کیسے لوگوں کو جن کا معاشرے میں کوئی نام ہی نہیں تھا وہ کس طرح جیتے. اور میں یہ کہہ رہا تھا, ہاں جی, جب میں پی ٹی آئی آئی ہے, یہ عمران خان نے پاپولیرٹی گین کیا نا, میں ان سے پہلے دن سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا ہی ول ناٹ گو فار الیکٹیبلز. اور جب بھی کبھی ہم سے کوئی مشورہ مانگا, ہم نے کہا جی الیکٹیبلز میں نہ جائیں, بالکل نئے چہرے لے آئیں, کوئی بات نہیں. ایک جب اتنا بڑا آپ سوے کے ساتھ میدان میں اترے ہیں, اتنے اثر و رسوخ کے ساتھ, اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ, تو وہ ایک ایکسپیریمنٹ یہ بھی کر کے جب ایکسپیریمنٹ الیکٹیبلز کا کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا, وہ تو زیادہ کامیاب ہونا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ پوزیشن میں پی ٹی آئی ہے, گو کہ ان کے اوپر ایمبارگو ہے, لگتا یہی ہے کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. آپ کو کہا کہ سجا دکھا کے کھپا مارنا, الیکشن لڑنے دیا جائے گا پی ٹی آئی. بس اب ایک پرسیپشن یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل ساتھ کھڑی ہے, پوری پار کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, ویراز اسٹیبلشمنٹ کا تو ایسا کوئی اشارہ نظر نہیں آتا کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. تو کیا یہ جو نون لیگ کی طرف سے یہ پرسیپشن نہیں پھیلایا جا رہا کہ ماسس کو بیوقوف بنایا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ نیکسٹ پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو بی میاں نواز شریف, اور اس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنا کر ان سے ووٹ دیا جائے؟ کیونکہ ماضی میں یہ ایسے ہوتا رہا کہ پرسیپشن پھیلایا جاتا تھا کہ اگلی گورنمنٹ اس کی ہے, اگلی گورنمنٹ بے نظیر کی ہے.
میں تو کاشف بھائی آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان باتوں سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ ایک بات دیکھیے، جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ہمیں سچ بولنے کی عادت اپنانی چاہیے، اب آپ اس وقت یہ تذکرہ بہت چل رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف یا پی ایم یہ کسی ڈیل یا بہت ڈھیل کے ذریعے نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہا جا رہا ہے بہت اوپنلی، مطلب اس میں آپ سچ کیوں نہیں کہتے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس دن اوپن سیکرٹ ہے، کوئی بریائی بات بھی نہیں ہے۔ یہ خواجہ سعد رفیق نے آج کہا جی کسی ڈیل کا جی ذکر یہ مسلسل کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہنے سے بات میرا یہ بیانیہ ہے کہ بھائی آپ کہہ دیں کہ وہ آگے ٹھیک ہے ڈیل سے۔ آپ ایک طرف یہ بھی چرچا کرتے ہیں 18 کے الیکشن میں ہمیں ہرایا گیا، بالکل ہرایا گیا، تو وہ اس میں آپ کو میاں عمران خان سے تو نہیں ہرایا، آپ کو عمران خان صاحب سے برسر اقتدار تو نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اب سوللی اور سنگل ہینڈڈلی اگر آپ عمران خان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جی وہ ان کو ہرا کر یا ان کو انہوں نے ہرایا ڈیلیبریٹلی، تو یہ بیانیہ بھی غلط ہے۔ ہاں آپ بہتر جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی فورسز تھی اس وقت کی جنہوں نے کہ عمران خان کو اگر لانے کی کوشش کی اور میاں صاحب کو فارغ کیا گیا، تو لہٰذا اب یہ وہ واقعات کہ جناب وہ بیمار تھے، بیماری کو بھی چھوڑ دیں آپ، ظاہر ہے وہ یہاں سے گئے ہیں کس انداز سے چلے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے جب ایک ڈیل کر کے گئے تھے وہاں سے، اور وہ ڈیل بھی صحیح تھی، اپنے آپ کی جان بچائی انہوں نے، اور مشرف نے فورسبلی ان کو باہر بھیجا ایک معاہدے کے تحت۔ تو بات صرف یہ ہے کہ آپ اب عوام سے سچ بولیں، سب یہ ہمیشہ اپنی جان بچا کے نکل جاتے ہیں۔ جی ہاں، سچ بولنا یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آگے یہی تو ٹیکنیک ہے ان کے پاس۔ جب یہ آپ کو سنا پہ جب مقدمات چل رہے تھے بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ چلے جائیں گے چیف جسٹس، اس کے بعد آ جائیں گے، ان کی اکتوبر میں واپسی ہوگی، نومبر میں، ساری باتیں روزے روشنی کی طرح عیاں تھی، وہ ہوا ویسے ہی۔ پھر اس کے باوجود کاشف کیوں کہتے ہیں کہ ڈیل کے ذریعے نہیں آئے؟ ڈیل کیا فرق پڑتا اگر آ بھی گئے ہیں تو؟ بھئی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ اچھا مجھے بات سب بتائیے کہ خواجہ سعد رفیق نے ایک اور بات کی آج، یہ آئی واش ہے، یہ ڈرامہ یا بے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کسی بھی جماعت کو الیکٹورل پروسیس سے باہر نکالنے کے ہم مخالف ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ تمام جماعتوں کو بلا کر، کیونکہ ان کا قد کاٹ اس وقت صرف پاکستان کے بڑے لیڈر کا نہیں ہے، وہ خطے کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اس وقت۔ دیکھیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر جتنی بحث کی جائے کم ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اب آئے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنا سیاسی قد تو بڑھانا ہے۔ اب دیکھیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور 4تھی مرتبہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ شاید وزیر اعظم پھر بن جائیں، کلیم کیا جاتا ہے، بہت اوپنلی کہا جاتا ہے جی کہ وہ 4تھے وزیر اعظم ہوں گے، بہت لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن اب میاں محمد نواز شریف صاحب اگر بالکل اوپنلی اس بات کا اقرار کریں اور وہ اپنے حالات کے مطابق کسی سے بات چیت نہ کریں، پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اب اس لیے بیانیہ جوڑا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی میدان میں آئے، لیکن شواہد ایسے کہیں نہیں دور دور تک پائے جاتے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پی ٹی آئی جو ہے یا میاں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کو کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کہ سپورٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو کم سے کم راہ دی جا رہی ہے جس سے وہ آگے نکل کے اپنے الیکشن مہم چلا سکیں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ ہوئی، بندے اٹھا کے گرفتار کر لیے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو کارنر میٹنگ ہوئی تھی نا کاشف، اس میں کچھ بندے جو اریسٹ ہوئے تھے ان کو کسی 9 مئی کے واقعات میں بھی شامل کر لیا گیا، اور وہ کہا گیا جی کہ ان کی شناخت پریڈ کرائی جائے، جیل میں لے کے جائے گی شامل، حالانکہ وہ بیچارے کارنر میٹنگ والے بندے تھے آگے۔ تو یہ واقعات جو آتے ہیں یا نظر آ رہے ہیں قوم کو، میں اس لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کی افواج کو، کیونکہ ایک دہشت گردی ہمارے پر ایسی ایک پراکسی وار ہمارے پر نافذ کی گئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہماری جو پی ٹی آئی کے بھی جو لوگ ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ بھی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں، اور اس کا طریقہ یہی ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو خلاف مہم سوشل میڈیا میں چلاتے ہیں تو ان کو پکڑا جاتا ہے، یا اگر وہ جلوس یا ریلی نکالتے ہیں اس کو اندر کر دیا جاتا ہے، یا کوئی پارٹی لیڈر باہر نکلتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اٹ از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی۔ گڈ اسٹریٹجی ول بی ٹو گیو این ایکول جسے کہتے ہیں اپرچونٹیز ٹو آل دی پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی، جس سے کیا ہوگا
کہ وہ ایک نفرت یا ایک وینم یا وہ چیز لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی اور ان کی ہمدردیاں بڑھیں گی فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اس وقت اس ملک کو کہ اس فوج کے پیچھے عوام سب کھڑے ہوں، جبکہ ہمارے ساتھ ہندوستان ہمارے دیکھیں دشمن ازلی کھڑا ہوا ہے، ادھر سے میں ٹی ٹی پی کا دیکھ لیں آپ، وہ جو امریکی اسلحہ استعمال کر کے ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے تمام پارٹیوں کو لے کر چلنا چاہیے اور معافی دینی چاہیے جن لوگوں سے غلطیاں ہوئیں. اور یہ تو کہتے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ بھی کہ جی عمران خان صاحب بھی نکل کے معافی مانگ لیں اور وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی. تو ان کے بھی آج لیڈر کہہ رہے تھے، کہنے لگے جی ہمارا تو نظریہ ہے، تو ہم نے تو یہ ڈیلیبریٹلی یا انٹینشنلی نہیں کیا تھا 9 مئی. مے بی پیپل آر کیریڈ اوے، وہ اسی بات کو ابھی تک لے کے چل رہے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں معافی ہونی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. اور اس ملک کو اس وقت ہمارے کرنل بھی شہید ہو رہے ہیں، جوان جو ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں بارڈروں پہ آ کے. ہم تو یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ایک چائے کا کپ لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن ان گھروں میں دیکھیں جن کے جوان بچے چلے گئے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے، میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے تمام پارٹیوں کے ساتھ، اور یہ تاثر نہ ملے، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا، اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. نو، لیٹ آل دی پارٹیز کنٹیسٹ کریں اور اس کے بعد مواقع سامنے ہو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پابند کریں کہ ایک ایسا معاشی پلان دے جو ان اکارڈنس ود آپ کے آئی ایم ایف کے تحت چلے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کے بغیر نہیں ہم چل سکتے. تو وہ اس کے ساتھ چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تمام صوبوں میں یکجہتی پر. اب دیکھیں کاشف کے ہمارا بلوچستان دیکھ لیں، اب وہاں جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے تو مینوپولیٹ ہوتا ہے سارا. باپ پارٹی آ گئی، فلانی پارٹی آ گئی، کوئی یہ پارٹیاں تو بن جاتی ہیں، لیکن کیا بلوچستان کی قسمت مقدر میں یہی کچھ رہ گیا ہے؟ کیا پاکستان میں اوپن الیکشن نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہو سکتے؟ آپ نے بلوچستان کی بات کی، میں سیف الرحمان صاحب سے پوچھ لوں.